अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान की एपिसोड 81 लेकर हाजिर हुए हैं। सब अच्छा रिस्पांस देंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, 350 लाइक और 130 कमेंट डन करें। आज के एपिसोड बहुत मज़ेदार है, लॉन्ग है। नूर सुल्तान के एपिसोड हैं। हाशिर और सुल्तान के बहुत प्यारे सीन हैं। आज आपको 80 एपिसोड के बाद तो भाइयों की मोहब्बत देखने को मिलेगी। फिर हमारे डॉक्टर साहब और हमारी वकील साहिबा के, एडवोकेट साहिबा के बहुत ही प्यारे सीन है, बड़े दिल से लिखे हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। सब बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे, सब लाइक शेयर कमेंट करेंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं एपिसोड। तुम रामपुर क्यों जा रहे हो? अगले दिन ब्रेकफास्ट पर शहरियार ने सुल्तान से पूछा। कुछ काम था इसलिए। ब्रेकफास्ट ब्लैक कॉफ़ी का घूंट भरते हुए सुल्तान ने कहा। क्या काम था? शहरियार ने अपने दोनों हाथ टेबल पर जमा कर थोड़ा सा इसकी जानिब झुकते हुए आहिस्ता से पूछा। इतना कि मायदा को इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तुम डीसी लगे हो? सुल्तान ने इसके अंदाज पर आंखें छोटी करके पूछा। नहीं, तुम्हारा भाई लगा हूँ, और तुम्हारा भाई होने के नाते मुझे हर बात पता होनी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। शहरियार ने हंसकर कहा। कुछ काम है, बताया तो है। सुल्तान ने इसकी बात को नज़रअंदाज किया। सुल्तान, क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? शहरियार ने पूछा। कोई बात नहीं है शहरी, और अगर होगी तो हम तुम्हें बता देंगे। फ़िलहाल तो हम एक हफ्ते के लिए रामपुर जा रहे हैं। तुम अपना और मायदा का ख्याल रखना और ऑफिस के कामों पर ध्यान देना। कहीं ऐसा ना हो कि नई नई शादी के चक्कर में काम को नज़रअंदाज करो। सुल्तान ने हंसकर कहा तो शहरियार दिल खोलकर हंसा, जबकि मायदा ने शर्म से सर झुका लिया। कब तक निकल रहे हो? अपनी हंसी को कंट्रोल करके शहरी ने पूछा। बस ब्रेकफास्ट के बाद। सुल्तान ने अपने ब्रेकफास्ट की तरफ इशारा किया और फिर दोबारा कॉफ़ी का घूंट भरा। मम्मी से बात करोगे मेरे लिए? शहरियार ने अब के बाकायदा उदास लहजे में कहा। अगर तुम्हारी मम्मी बात करने के लिए राज़ी होंगी तो कर लेंगे। सुल्तान ने इसके बाजू पर हाथ रखकर थपथपाते हुए इसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। इन्हें राज़ी करना पड़ेगा, शहरियार ने कहा। फिर हम कोशिश करेंगे, सुल्तान ने कहा तो शहरियार ने इस बात में सर हिला दिया। फिर सुल्तान ब्रेकफास्ट के बाद अपने ड्राइवर के साथ मेंशन से निकल गया। गाड़ी में बैठते इसने नूर को फ़ोन किया। नूर सो रही थी, जबकि किरण कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रही थी। नूर के फ़ोन की वाइब्रेशन पर किरण ने आंखें बढ़कर बेड साइड पर रखा इसका फ़ोन उठाकर देखा। जिंदगी कॉलिंग। किरण ने स्क्रीन पर सुल्तान के नंबर पर जगमगाते नाम और फिर नूर को देखा। जिंदगी, इसने मुस्कुराकर ज़ेरे लब कहा और झुककर आहिस्ता से नूर का शाना हिलाया। क्या हुआ? नूर ने नींद में पूछा। आपका फ़ोन आ रहा है, किरण ने कहा। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे सोना है। नूर ने ब्लैंकेट को और अपने इर्द गिर्द लपेट कर इसमें मुँह छुपाते हुए कहा। अपिया, आपकी ज़िंदगी का फ़ोन है। किरण ने सुल्तान की जगह ज़िंदगी कहा। मेरी ज़िंदगी मेरे साथ है, इसने ब्लैंकेट में ही अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। कितनी ज़िंदगियां हैं आपकी? इसने हंसकर कहा और स्क्रीन की तरफ देखा। कॉल बंद होकर दोबारा आ रही थी। नाचार किरण को ही फ़ोन उठाना पड़ा, लेकिन फ़ोन उठाते ही इसने जल्दी से बता दिया कि वो किरण है। सुल्तान जो पूछने वाला था, जान आप जाग गई, एकदम अपनी ज़बान को ब्रेक लगा लिया। नूर कहाँ है किरण? खुद को संभाल कर सुल्तान ने पूछा।
سلطان بھائی ابھی سو رہی ہیں، میں اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے گھوڑے نہیں بلکہ استبل بیچ کر سو رہی ہیں۔ کرن نے اپنے سابقہ انداز میں کہا تو سلطان ہنس پڑا۔ کوئی بات نہیں، انہیں استبل بیچ کر سونے دیں، ہم ان سے وہیں آ کر مل لیں گے۔ سلطان نے کہا، آپ آ رہے ہیں؟ کرن نے پوچھا۔ جی، ہم ایک ہفتے کے لیے رامپور جا رہے ہیں، ہم نے سوچا نور سے ملتے ہوئے جائیں۔ سلطان نے کہا، آلرائٹ، آپ آ جائیں، میں امی کو بتاتی ہوں آپ کے لیے بریک فاسٹ تیار کر لیں گی۔ کرن نے کہا، نو کرن، ہم نے بریک فاسٹ کر لیا ہے، ہم بس اپنی جان سے ملنے آ رہے ہیں۔ سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، آ جائیں، اللہ حافظ کہہ کر کرن نے فون رکھ دیا۔ جان، زندگی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کرن نے خوش ہو کر کہا اور اپنا لانگ بلیک کوٹ، فائل، ہینڈ بیگ سب لے کر کمرے سے نکل گئی۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے مسنہ بیگم سے بتا دیا تھا کہ سلطان نور سے ملنے آ رہے ہیں۔ کچھ دیر سلطان نور کے گھر پہنچ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سلطان نور کے گھر پہنچ چکا تھا۔ پہلے آفریدی صاحب منظرہ بیگم اور ربال سے ملا، ان سے کچھ باتیں کی، پھر نور سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ آہستہ سے اندر آیا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا نور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ نور کی سانس مدھم آواز کمرے میں ایک عجیب سا سکون گھول رہی تھی۔ سلطان اس کے پاس بیٹھا، نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ بادامی بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ ہلکا سا سینے پر رکھا ہوا تھا، چہرے پر وہی نرمی، وہی معصومیت جس نے سلطان کو ہمیشہ شکست دی۔ اس نے جھک کر بہت آہستگی سے نور کے گال سے بال ہٹائے۔ پہلے تو نور اس کے لمس پر کسمس آئی، پھر ہلکی سی کروٹ بدلی مگر سوئی رہی۔ سلطان کے لبوں پر نرمی سی مسکراہٹ آئی، وہ آہستگی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے بالوں کو چھونے لگا، جیسے ڈر ہو کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے، اور ڈر بھی کہ اگر جاگ گئی تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ اپنے جانے کا ارادہ ملتوی نہ کر دے۔ اب بڑا مشکل تھا اس کے بغیر رہنا، اور اس حالت میں تو خاص طور سے جب اسے سب سے زیادہ سلطان کی ضرورت تھی۔ اس نے یہی 5 دن سولی پر کاٹے تھے۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر اس نے جھک کر نور کے ماتھے پر بہت ہلکا سا بوسہ دیا، ایسا نرم کہ شاید ہوا بھی محسوس نہ کر پائی ہو۔ نور نے نیند میں ہی ایک مدھم سی سانس کھینچی، جیسے اس لمس کو پہچان گئی ہو۔ سلطان کے دل میں کچھ پگھل سا گیا، وہ اس کے ہاتھ تک آیا، اس کی انگلیاں اپنے ہاتھ میں لی۔ ہم جا رہے ہیں، آپ کو اور اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، اپنے دل میں، وہ بہت آہستہ سے بولا، جیسے راز ہو۔ نور کی بند پلکیں ہلکی سی لرزیں۔ سلطان نے اس کے گال کو نرمی سے چھوا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے تھوڑی دیر بس دیکھتا رہا، جیسے وہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ پھر بہت دھیرے سے جھک کر اس کی ناک کی ٹپ پر اپنے ایک اور بوسہ دیا۔ اللہ کی امان ہماری جان۔ وہ اٹھنے لگا مگر قدم رکے۔ ایک بار پھر اس کے پہلو میں بیٹھا اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر اب کی بار پوری شدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ I love you so much۔
کہتے ہوئے وہ دوبارہ اٹھنے لگا۔ جب اس کی مضبوط کلائی نور نے اپنے نازک ہاتھ میں تھام لی۔ I love you too. I love you more than anything. مندی مندی آنکھیں کھول کر نور نے کہا تو سلطان کو اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ مسکراتا ہوا دوبارہ اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اور اس کے نازک ہاتھ سے اپنی مضبوط کلائی چھڑا کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد رکھ کر اس پر جھک گیا۔ نور نے بڑی مشکل سے نیند میں ڈوبی آنکھوں کو کھول کر سلطان کو دیکھا تھا۔ وہ نکھرا نکھرا بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ بھوری آنکھیں سورج کی کرنوں کی طرح چمک رہی تھی۔ نور ایک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر بڑی محبت سے اپنی نازک باہیں اس کے گلے کے گرد ڈال کر اسے ہلکا سا خود پر جھکا کر اس کی کھڑی صدفہ ناک پر اپنے لب رکھ دیے۔ Why are you so handsome? آپ اتنے ہینڈسم کیوں ہیں؟ نور نے سلطان کی پٹھانی نقوش کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ کی نظروں کا کمال ہے جو ہمیں اتنی محبت سے دیکھتی ہیں، ورنہ ہم اتنے خاص کہاں؟ سلطان نے اپنے دائیں ہاتھ کی پشت سے اس کے گلابی گال کو سہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھنڈ کے باعث نور کے گال گلابی ہو رہے تھے۔ نور مسکرا دی اور سلطان کے نابی لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی، اس نے اداسی سے کہا۔ ہم سے زیادہ نہیں۔ سلطان نے اس کی ناک سے اپنی ناک کو رب کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو ہمیشہ کیوں لگتا ہے کہ جو کام کریں گے وہ آپ ہی زیادہ کریں گے؟ محبت وہ آپ زیادہ کریں گے، کیئر وہ آپ زیادہ کریں گے، غصہ وہ بھی آپ ہی زیادہ کریں گے؟ نور نے کہا تو سلطان ہنس پڑا۔ ہم شوہر ہیں نا، اور آپ سے بڑے بھی ہیں، اس لیے سلطان نے اب اپنی دونوں کوہنیاں بیڈ پر ٹکا کر اس کا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اپنا بہت دھیان رکھیے گا، کھانا ٹائم پر کھائیے گا، دوائیاں، دودھ، فروٹس کچھ بھی مس نہیں کرنا، اوکے؟ نرمی سے اس کے گلابی لب کو چوم کر سلطان نے کہا۔ اس کی اتنی فکر پر نور کی بادامی آنکھوں میں آنسو بھر آئے جو اس کی آنکھوں کے کونوں سے نکل کر اس کے بادامی بالوں میں جذب ہونے لگے۔ اگر آپ اس طرح کریں گی تو ہمارا جانا مشکل ہو جائے گا، سلطان نے پیار سے اس کی آنکھوں کے کونوں سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ رکھیں گی نا اپنا خیال؟ اس نے پھر پوچھا۔ میں کوشش کروں گی، نور نے منہ بسور کر کہا۔ کوشش نہیں، سلطان نے کوشش کیوں؟ سلطان نے بھویں سے کوڑ کر پوچھا۔ کیونکہ اب مجھے وامٹ شروع ہو گئی ہے، میں جو کھاتی ہوں سب کچھ وامٹ میں نکل جاتا ہے، اس کے بعد میرا کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا۔ آج کل میرا دل کرتا ہے بس میں سوتی رہوں، کوئی مجھے نہ جگائے، بس میں ہوں اور یہ بستر ہو، نور نے کہا۔ سچ میں؟ سلطان نے خوش ہو کر کہا۔ آپ اتنے خوش کیوں ہوئے؟ نور نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ نور، آپ کو پتہ ہے ہم نے کہیں پڑھا تھا جن عورتوں کو پریگننسی میں بہت نیند آتی ہے اور جن کو وامٹ ہوتی ہے وہ بیبی گرل ایکسپیکٹ کرتی ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر ہم دونوں بیبی گرل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، سلطان نے خوش ہو کر کہا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ نور نے اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس کہیں پڑھا تھا، سلطان نے کہا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں پڑھا، نور نے کہا۔ اچھا نور، ایک کام کریں، سلطان نے کچھ سوچ کر کہا۔ کیا؟ نور نے پوچھا۔ آپ کے فرسٹ ٹرائمیسٹر کے بعد ہم لوگ لندن چلے، وہاں پر سونوگرافی کر کے پتہ
کرتے ہیں نا کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، سلطان نے کہا تو نور خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے کیا ہوا، کچھ تو بولیں، سلطان نے اسے خاموش دیکھ کر کہا۔ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے جاننے کا کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اگر ابھی پتہ چل جائے گا تو ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو جائے گی، اور مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے پتہ کرنے کا۔ لیکن ہمیں تو ہے، سلطان نے کہا۔ جی، اور اگر یہ بیبی بوائے ہوا تو پھر آپ کے سارے شوق ختم ہو جائیں گے، نور ہنس کر بولی۔ غلط بات مت کریں نور، انشاءاللہ ہماری بیٹی ہوگی، سلطان نے ایک دم اسے ٹوکا۔ ٹھیک ہے، نور نے آگے کچھ نہیں کہا، وہ اس معاملے میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا وہ اس معاملے میں سلطان سے نہیں جیت سکتی۔ اسے پتہ ہے سلطان کے دل میں بیٹی کی کتنی خواہش ہے، اور نور بھی اللہ سے ہر وقت یہی دعا کرتی ہے کہ سلطان کی خواہش پوری ہو جائے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی گٹ فیلنگ کہتی ہے کہ یہ بیبی بوائے ہے، لیکن اس نے اس بات کا ذکر سلطان سے نہیں کیا۔ وہ اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ سلطان بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جھکا اور اس کے لبوں پر ایک گہرا لمس چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ ٹیک کیئر مائی لو، پیار سے کہتے وہ اٹھا اور اس پر ایک بھرپور محبت کی نظر ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد نور پھر سو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا جب سلطان محل میں داخل ہوا۔ اس کے آنے کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ حمزہ صاحب اور راہب اپنے کام سے گئے ہوئے تھے، باقی سب محل کے گارڈن میں بیٹھے دھوپ سیک رہے تھے۔ سلطان کے آتے ہی ملازم نے انہیں بتا دیا تھا کہ گھر کے سارے فرد کہاں پر ہیں۔ سلطان ملازم کے بتانے پر گارڈن میں ہی آ گیا۔ سلطان، اسے آتا دیکھ کر ہارون صاحب خوشی سے اپنی کرسی سے اٹھے اور آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئے۔ میری جان، اسے کس کے اپنے بازوؤں میں بھیج کر ہارون صاحب نے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے۔ کیسے ہیں آپ؟ سلطان نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ نور، شہریار، مائدہ کیسی ہے؟ سب ٹھیک ہے بابا سائی، کہتے ہوئے سلطان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انہیں لیے سب کے پاس آ گیا۔ میرا بچہ، میرا لال۔ سلطان آ کر ان کے قدموں میں بیٹھا تو انہوں نے اس کے حسین چہرے اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر اس کا ماتھا چوم کے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے باپ بننے کی خبر سننے کے بعد وہ کتنی بے چین تھی دونوں سے ملنے کے لیے، اور آج اس سے مل کر ان کا دل بھر آیا۔ ان سے ملنے کے بعد سلطان سب سے ملا، سب ہی بے حد خوش تھے۔ باقی سب کہاں پر ہیں؟ اس نے حمزہ صاحب، راہب اور حاشر کا پوچھا۔ حمزہ اور راہب تو کام سے گئے ہیں، حاشر اپنے کمرے میں ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل سے بہت تیز بخار تھا، زوہا بیگم نے جواب دیا۔ حنا بیگم تو سلطان سے بات نہیں کر رہی تھی، وہ شہریار والے قصے کو لے کر ابھی تک شہریار کے ساتھ ساتھ اس سے بھی ناراض تھی۔ اب ٹھیک ہیں ادا؟ سلطان فکر مند لہجے میں بولا۔ ہاں، پہلے سے بہتر ہے، لیکن ابھی بخار پوری طرح نہیں اتر رہا۔ دوائی کھاتے ہیں تو بخار اتر جاتا ہے، لیکن دوائی کا اثر ختم ہوتے ہی بخار پھر ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کل سے بالکل خاموش ہیں، کسی سے بات نہیں کر رہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ سب گارڈن میں جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں، لیکن اس نے منع کر دیا۔ زوہا بیگم سلطان سے کہہ رہی تھی، اور ان کے برابر میں بیٹھ کے محبہ
ان کے برابر میں بیٹھی ہوئی بہن کی باتوں پر اپنا سر جھکا کر اپنی مخروطی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر مروڑ رہی تھی۔ ہم ادا سے مل کر آتے ہیں، سلطان نے کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ حاشر کے کمرے کے پاس آ کر اس نے دروازہ نوک کیا۔ آج پتہ نہیں کتنے سالوں بعد وہ حاشر کے کمرے میں آ رہا تھا۔ آخری بار وہ ٹین ایج میں آیا تھا اور تب حاشر نے بری طرح اسے جھڑک کر کمرے سے نکال دیا تھا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن، وہ اس کے کمرے میں کبھی نہیں آیا اور آج اس کے کمرے میں جاتے ہوئے اس کے جذبات الگ ہو رہے تھے۔ عزت نفس تو کہہ رہی تھی کہ پلٹ جاؤ، لیکن بھائی کی محبت عزت نفس پر غالب آ گئی۔ اس نے دوبارہ نوک کیا اور دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہو گیا۔ حاشر بیڈ پر اپنا دایاں بازو اپنی آنکھوں پر رکھے لیٹا تھا۔ کمرہ کھلنے کی آواز پر اس نے بازو کو آنکھوں پہ سے ہٹا کر سامنے دیکھا اور سلطان کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ سلطان! حاشر کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ کیسے ہیں آپ؟ چچی جان بتا رہی تھی آپ کو بہت تیز بخار تھا، سلطان نے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ حاشر دونوں ہاتھ گدوں پر جما کر اٹھ کر بیٹھا اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ حاشر نے ہنکارا بھرا۔ آپ کیسے ہیں؟ اب کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سلطان نے پوچھا۔ ٹھیک، حاشر نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ ادا، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں سلطان کو کیوں لگا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اس کا وہم تھا یا بھائی کی محبت، جو اس کے دل میں ایک دم یہ خیال آیا۔ جواب میں حاشر نے اسے خاموش نظروں سے دیکھا۔ نظریں خاموش تھیں، لیکن اس کے باوجود ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت کچھ بول رہی ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ سلطان نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ جلاتے ہوئے کہا۔ حاشر نے صرف نائٹ لیمپ جلایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کمرے میں زیادہ روشنی نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے کی ساری لائٹ کھلتے ہی حاشر کا کملایا ہوا چہرہ دیکھ کر سلطان کو اور شوق لگا۔ ایک دن کے بخار میں کیا حال کر لیا ہے آپ نے اپنا؟ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اس کے پہلو میں بیٹھ کر پوچھا۔ جواب میں حاشر کے ہونٹوں پر ایک زخمی مسکراہٹ ابھری۔ ادا، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اب کہ سلطان کو اپنا وہم سچ لگا، پتہ نہیں کس احساس کے تحت حاشر نے نفی میں سر ہلایا اور کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ کیا ہوا ہے؟ بتائیں ہمیں۔ سلطان اس کے تھوڑا اور قریب ہو کر بیٹھا اور اس کے دونوں بازو تھام کر محبت سے بولا۔ اپنے بھائی کا سہارا ملتے ہی حاشر ٹوٹ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سلطان کے شان پر اپنی چوڑی پیشانی ٹکا دی اور بے آواز آنسو بہانے لگا۔ اس کے آنسو سلطان کے کوٹ کو گیلا کر رہے تھے۔ ادا، سلطان کے لب آہستہ سے ہلے۔ کیا ہوا؟ پھر اس نے حاشر کے دونوں بازو تھام کر اسے اپنے سامنے کیا، پھر اس کے چہرے سے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ سب کچھ ضائع ہو گیا سلطان، حاشر نے کہا۔ لہجے میں بے بسی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ادا، کیا ضائع ہو گیا؟ سلطان نے بے چینی سے پوچھا۔ میری محبت، میرا انتظار، میری دعائیں، سب کچھ ضائع ہو گیا، حاشر نے تڑپتے دل کے ساتھ کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ ادا؟ ہمیں کھل کر بتائیں۔ سلطان اس کی بات پر اور بے چینی سے بولا۔ حاشر نے اس کی طرف دیکھا۔ حاشر کی سرمئی آنکھوں میں درد اور بے بسی اتری ہوئی تھی۔ سلطان کا دل اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر کٹ گیا۔ بتائیں ادا۔
سلطان نے پھر کہا تو حاشر بے دردی سے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو رگڑ کر حرف بحرف اسے سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ حاشر کے دل پر بے تحاشا بوجھ تھا اور اب اس کا معصوم دل اس بوجھ کو اٹھانے سے قاصر تھا۔ وہ سب کچھ اپنے بھائی سے کہہ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہا تھا اور اس نے کر لیا تھا۔ ساری بات سن کر سلطان کتنی ہی دیر بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ اب آپ کیا کریں گے ادا؟ وہاں دیر بعد سلطان کچھ بولنے کے قابل ہوا تو اس نے پوچھا، کچھ نہیں، میں نے اسے اپنی محبت کی قید سے آزاد کر دیا۔ میں اب پلٹ کر اسے کبھی نہیں دیکھوں گا۔ میرے لیے محبت سے زیادہ عزت نفس اور میری محبت کا مان ہے۔ اگر محبہ میری محبت کی قدر نہیں کر سکتی تو میں اپنے انمول جذبے، اپنی خالص محبت اس محبہ پر نہیں لٹا سکتا۔ حاشر نے کہا، ہمیں یقین نہیں آ رہا محبہ ایسا کر سکتی ہے۔ اسے محبت کی قدر نہیں؟ سلطان افسوس سے کہہ کر چپ ہو کے نہ پھر کچھ دیر بعد بولا۔ چپ ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے برا بننے کی۔ آپ کسی سے کوئی بات نہیں کہیں گے۔ شادی اسے آپ سے نہیں کرنی تو وہی منع کرے گی۔ شادی اسے آپ سے نہیں کرنی تو وہی منع کرے گی۔ آپ کیوں برے بنیں گے؟ اس لیے کیونکہ آپ لڑکے ہیں اور وہ لڑکی۔ اور اگر آپ بات کریں گے بھی تو صرف چچی جان سے، کیونکہ انہوں نے ہی محبہ کو اس رشتے کے لیے راضی کیا تھا۔ سلطان نے حاشر کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ حاشر نے کچھ نہیں کہا، بس دوبارہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس کے بازو پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کے بازو پر اس طرح اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈالا جیسے اپنا درد، اپنی تکلیف کو برداشت کر رہا ہو۔ حاشر کے سلطان کے بازو پر دباؤ ڈالنے پر درد کی ایک لہر سلطان کے پورے وجود سے ہو کر گزر گئی۔ سلطان نے بڑا ضبط کیا، ضبط سے اس کا چہرہ لمحے بھر میں سرخ ہو گیا۔ حاشر کے ہاتھ کا دباؤ بڑھا تو اسے سلطان کے بازو پر کچھ احساس ہوا۔ اس نے ایک دم سلطان کے کندھے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار نمایاں تھے، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ حاشر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، سلطان نے بڑی مشکل سے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی حالت حاشر سے چھپی نہیں رہ سکی۔ تمہارے ہاتھ پر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ادا، سلطان نے کہا۔ کچھ تو ہوا ہے، دکھاؤ مجھے۔ کہتے ہوئے حاشر نے اس کے کوٹ کو کندھوں سے پیچھے کی طرف کرتے اس کا ہاتھ نکال کر اس کے بائسیپس پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ پٹی کیوں بندھی ہے؟ کیا ہوا؟ پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ حاشر نے پوچھا۔ لہجے میں فکر کا عنصر تھا۔ سلطان اس کی فکر پر ہولے سے مسکرایا۔ کچھ نہیں ہوا ادا، تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تھی، سلطان نے کہا۔ تھوڑی سی چوٹ پر تمہارا یہ حال ہوا ہے؟ حاشر نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا جو ابھی بھی سرخ ہو رہا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو نا مجھ سے، دکھاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھول کے جیسے ہی حاشر کی نظر اس کے کندھے اور بائسیپس پر پڑی تو وہ حیرت سے سلطان کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کہا تو ہے تھوڑی سی چوٹ لگی ہے، سلطان نے اس کے ہاتھ تھام کر اطمینان سے کہا۔ مجھے سچ بتاؤ سلطان، اب کی بار حاشر کے لہجے میں بڑے بھائی والا روب تھا۔ پہلے آپ ہم سے پرامس کریں، آپ گھر میں کسی کو نہیں بتائیں گے، سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ کیا ہوا ہے یہ؟ حاشر نے کہا تو سلطان اسے سب بتاتا چلا گیا۔ اس کی بات سن کر حاشر
سر تھام کر رہ گیا۔ تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ اور وہ شہری، اس سے تو میں پوچھوں گا۔ حاشر کو غصہ آیا۔ ادا، اسے ہم نے ہی منع کیا تھا بتانے کے لیے، ہمیں پتا تھا سن کر آپ سب پریشان ہو جائیں گے، اس لیے۔ سلطان نے اسے غصے میں دیکھ کر کہا۔ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو؟ حاشر کچھ پریشانی سے بولا۔ ہوا تو کچھ نہیں نا، اللہ نے ہم پر بہت رحم کر دیا اور ان لوگوں کو بھی ان کے انجام تک پہنچا دیا، سلطان نے کہا تو حاشر نے اسے خود سے لگا لیا۔ خیال رکھا کرو اپنا، اب تم اکیلے نہیں ہو، دو جانیں تم سے جڑی ہوئی ہیں۔ حاشر نے کہا تو سلطان بے اختیار رو پڑا۔ کیا ہوا؟ اس کے رونے پر حاشر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا اور ہم نے جو کہا ہے اس پر عمل کیجیے گا۔ آپ برے نہیں بنیں گے، جس کو آپ سے شادی نہیں کرنی وہ خود منع کرے، سلطان نے کہا تو حاشر کا دل کیا کہ اسے کہہ دے کہ بھلے ہی وہ محبت کی بھیک نہیں مانگ رہا، بھلے ہی وہ اسے چھوڑ دے گا، لیکن پھر بھی وہ محبہ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن پھر بات وہی آ گئی، عزت نفس، اور اب حاشر اس کو مجروح نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں کروں گا، ایسے کرنا ہوگا تو کر دے گی، اور جہاں تک بات ہے چچی جان سے بات کرنے کی تو میں بہت جلد کروں گا، حاشر نے سکون سے جواب دیا۔ ہم اور شہری ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے ادا، کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا، سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا تو حاشر مسکرا دیا۔ پتہ ہے مجھے، تبھی تو اپنے دل کی بات تم سے کر لی، حاشر نے کہا تو سلطان نے اس کی طرف بڑے مان سے دیکھا۔ چلیں اب کمرے میں مت بیٹھیں، باہر چلتے ہیں، اس کا ہاتھ تھام کر سلطان نے کہا تو حاشر خاموشی سے اٹھ گیا۔ پھر دونوں بھائی کمرے سے نکل کر گارڈن میں سب کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حاشر سب سے بات کر رہا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی محبہ کی طرف نہیں دیکھا۔ محبہ نے اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ حاشر کے آنے کے کچھ دیر بعد تک وہ بیٹھی رہی، لیکن پھر حاشر کے خود کو اگنور کرنے پر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ حاشر نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھا، لیکن پلٹ کر اس کی طرف ایک غلط نظر بھی نہیں ڈالی، جبکہ محبہ نے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے کتنی ہی بار پلٹ کر حاشر کو دیکھا تھا، صرف ایک امید میں کہ کیا پتہ وہ اسے دیکھ رہا ہو، لیکن اسے صرف نا امیدی ہاتھ لگی۔ حاشر کی نظریں جو ہر وقت اسے اپنے حصار میں لیے رہتی تھی، اب اس کی طرف اٹھانا بھی گوارا نہیں۔ یہ بات محبہ کو عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ کرن آج کورٹ سے جلدی نکل جانا اور سارا بھابھی کی طبیعت دیکھتی ہوئی آنا۔ وہ بریک فاسٹ کر رہے تھے جب مزنہ بیگم نے کرن سے کہا، میں نے فون پر طبیعت پوچھ لی تھی امی، اس نے آملیٹ کھاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی بیٹا، ایک بار جانے میں کیا حرج ہے؟ کل میں تمہارے ابو اور ربال تو مل آئے تھے، نور نے بھی فون پر ان کی خیریت معلوم کر لی تھی، لیکن تمہاری بات الگ ہے، تم اس گھر کی بہو ہو اور ویسے بھی وہ تمہارا پوچھ رہی تھی، ملاؤ گی تو انہیں اچھا لگے گا، مزنہ بیگم نے کہا۔ کرن نے آفریدی صاحب کی طرف دیکھا، اس کے دیکھنے پر انہوں نے پلکوں کو جنبش دی۔ ٹھیک ہے امی، میں چلی جاؤں گی، کرن نے کہا اور پھر ناشتہ کرنے لگی۔ کورٹ سے وہ دوپہر 2 بجے کے قریب نکل گئی تھی، وہاں سے سیدھا وہ جیلانی ہاؤس پہنچی۔ اس کے آنے پر سارا بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد آج پہلی بار وہ ان کے گھر آئی تھی۔ کیا کر لیا ہے آنٹی؟ اس نے سارا بیگم کے پیر پر پلاسٹر دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ذرا سا پیر مڑا تھا، لیکن
चोट ज़्यादा लगी। इन्होंने हंसते हुए कहा, प्लास्टर कब तक रहेगा? किरण ने इनके पैर को देखते हुए पूछा, 1 हफ्ता। ओके, किरण ने कहा। अच्छा ये बताओ क्या खाओगी? मैं मुलाजमा से कहकर तुम्हारे लिए खाना बनवाती हूँ। खाने का वक्त है और तुम सीधा कोर्स से आ रही हो। मुझे उम्मीद है तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा। सारा बेगम ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा। इसे वाकई भूख लगी थी, लेकिन शर्म की वजह से इसने कुछ नहीं कहा। मेरी जान, ये तुम्हारा घर है, तुम इस घर की मालकिन हो, इस तरह शर्माने की ज़रूरत नहीं है। सारा बेगम ने कहा तो किरण मुस्कुरा दी। आपने खाना खाया? किरण ने पूछा। वो जो तुम्हारा डॉक्टर मियाँ है ना, इन्होंने मुलाजमों को सख्त हिदायत दी हुई है कि मुझे चावल और रोटी से दूर रखा जाए, क्योंकि चावल और रोटी खाने से चोट देर से ठीक होती है। इसलिए इन्होंने मुझे फ्रूट्स और ओट्स पर रखा हुआ है। इन्होंने हंसकर कहा तो किरण ने तुम्हारे डॉक्टर मियाँ कहने पर अपनी पलकें झुका ली। अब तो हदीद के नाम पर दिल में गुदगुदी सी होती थी। अ- अब तो वो घर पर अब तो वो घर पर नहीं है ना। अब मैं आपके और अपने लिए कुछ बनाती हूँ। ठीक है, किरण ने कहा तो सारा बेगम ने इसे थम्स अप का साइन दिखाया। ठीक है, मैं हम दोनों के लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। कहते हुए किरण उठी और अपना लॉन्ग कोट उतार कर वहीं कुर्सी की पुश्त पर डालकर अपना हैंडबैग फाइल कुर्सी पर रखकर कमरे से निकलकर किचन में आ गई। किचन में आकर किचन में एक मुलाजमा काम कर रही थी। किरण ने इनसे पूछकर दाल चावल लिए। मैं बना दूंगी मैडम, मुलाजमा ने कहा। नहीं, मैं बना लूँगी, किरण ने कहा। तो मुलाजमा ने सर को खम दिया और फिर अपने काम में लग गई और फिर अपना काम करके वहाँ से चली गई। बाकी सामान किरण को ढूंढने में परेशानी नहीं हुई थी। वो अपने पल्लू को पेट के गिर्द लपेट कर अपनी साड़ी की प्लेटों में अड़स कर अपने काम में महवर थी। इसने एक तरफ दाल रखी और दूसरी तरफ चावल। वो कि वो किचन वो किचन में थी और सारा बेगम कमरे में फ़ोन में कुछ देख रही थी। कैसी तबीयत है मामा आपकी? हदीद ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। सारा बेगम ने इसकी तरफ देखा। वो चलता हुआ आया और कुर्सी पर रखे सामान को देखकर इसने सवालिया नज़रों से इनकी तरफ देखा। फिर दोबारा इस सामान को देखा। किरण आई है? हदीद ने पूछते हुए इसका चेहरा खिल उठा था। हाँ। इसके खिले चेहरे को मोहब्बत से देखते हुए इन्होंने कहा। कहाँ पर है? हदीद ने पूछा। किचन में, सारा बेगम ने जवाब दिया। किचन में क्या कर रही है? बेरर अपने लिए खाना बना रही है। खाना? हदीद ने चौंक कर पूछा। क्यों नहीं बना सकती? सारा बेगम ने कहा। बना तो सकती है, लेकिन अगर मैडम का मूड ख़राब हुआ तो कैसा हम खाना बनाती हैं ये कोई मुझसे पूछे। हदीद ज़ेरे बड़बड़ाया। क्या कह रहे हो? इन्होंने पूछा। कुछ नहीं, मैं इससे मिलकर आता हूँ, कहते हुए हदीद पलटकर कमरे से निकला और सीधा किचन की तरफ बढ़ा। किचन के दरवाजे पर आकर इसके कदम रुके। वो वो अपने करली बालों को का जोड़ा बनाए साड़ी को अपने उसी अंदाज में लपेटे जैसे अपने घर में लपेटे हुए थी। सैलेड बना रही थी। हदीद किचन के दरवाजे से टेक लगाकर से देख रहा था। टिपिकल बीवी लग रही हो, हदीद ने दिलरुबा अंदाज में कहा तो किरण ने पलटकर एकदम इसकी तरफ देखा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किरण ने हैरानी से पूछा तो इसके सवाल पर हदीद हंसता हुआ आगे बढ़ा। वाह, व्हाट अ क्वेश्चन! मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ?
میرے خیال سے یہ میرا گھر ہے۔ اس کے پاس آ کر سینے پر ہاتھ باندھ کر اپنی کمر پلیٹ فارم سے ٹکا کر اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے حدید نے کہا۔ اس کے جواب پر کرن نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کا گھر ہے، میں تو پوچھ رہی ہوں کہ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ہاسپٹل میں ہونا چاہیے۔ دوبارہ چاپنگ بورڈ پر رکھی پیاز کو کٹ کرتے ہوئے اس نے کہا۔ ہونا تو چاہیے تھا، لیکن لگتا ہے اس دل کو پتہ چل گیا تھا کہ اس دل کا مکین گھر پر آیا ہوا ہے، تبھی اس کا ہاسپٹل میں دل نہیں لگ رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا حدید گھر چلو اور دیکھو۔ اپنے دل کی بات مان کر میں گھر آ گیا اور مجھے واقعی اپنے دل کا مکین اپنے گھر میں مل گیا۔ حدید نے تھوڑا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے دلکش انداز میں کہا تو کرن نے ایک دم چاپنگ بورڈ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کے دیکھنے پر حدید نے پوچھا۔ کون ہے آپ کا دل کا مکین؟ دوبارہ چاپنگ بورڈ پر ٹماٹر سلائس کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہی جو میری موم کے کچن میں کھڑا کام کر رہا ہے؟ حدید نے تھوڑا سا اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ باجی تو چلی گئی، کرن نے معصومیت سے کہا۔ کون باجی؟ حدید نے نہ سمجھے سے پوچھا۔ وہی جو کچن میں کام کرتی ہیں، آپ کے دل کی مکین، کرن نے کہا تو حدید کا سارے موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ میں باجی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سفید کپڑے پہنے روح کی طرح کھڑی اپنی اس باجی کی بات کر رہا ہوں۔ حدید نے اس کی سفید ساڑی کی طرف اشارہ کیا۔ روح مطلب آتما؟ آپ نے مجھے روح کہا؟ کرن نے ایک ہاتھ کمر میں رکھ کر دوسرا ہاتھ جس میں چھری پکڑی ہوئی تھی حدید کو دکھاتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ نہیں، میں نے تو تمہیں دل کا مکین کہا۔ حدید نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ اس کی اس درجہ نزدیکی پر کرن سٹ پٹا گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کر حدید کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ الٹا حدید نے سوال کیا۔ حدید ہٹیں، کوئی آ جائے گا، اس نے کچن کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں آئے گا، ملازم سارے کوارٹر میں ہیں، موم کمرے سے نہیں آ سکتی، تو اس وقت فی الحال یہاں پر کسی کے آنے کے چانسز نہیں ہیں۔ حدید نے اپنا حصار اس کی کمر کے گرد اور مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ میرے قریب آئیں گے۔ کرن نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی تگ دھاو کرتے ہوئے کہا۔ وائفی، اسے چھوڑ دو، ورنہ تم نے میرے سینے کو چیر دینا ہے۔ اس کے ہاتھ سے چھری لے کر پلیٹ فارم پر رکھتے ہوئے حدید نے ہنس کر کہا اور اس کی ساڑی میں اٹکے اس کے پلو کو نکال کر اس کی خمدار کمر پر اپنی ہتھیلیاں پھیرنے لگا۔ حدید، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے لمس پر کرن بے چین ہو کر بولی۔ تمہیں محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو میں تمہیں لکھتی ہوں نا، اچھا کئی بار یہ تمہیں صحیح لکھا جاتا ہے اور کئی بار آٹو کریکٹ ہو کر نا تو میں لکھ دیتا ہے، تو یہ بڑا ہی مطلب اب اس ٹائم پر کیونکہ میں لکھ چکی ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں صحیح لکھتی ہوں، بٹ وہ اور آٹو کریکٹ ہی کر دیتا ہے، بڑا ہی یار غصہ آ جاتا ہے پھر مجھے۔ تو میں محسوس کر رہا ہوں۔ حدید نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حدید، بہت غلط بات ہے، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، اس کے لمس پر کرن نے کسمساتے ہوئے کہا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، تم ابھی سے پریشان ہو گئی۔ اس کے کان کے لو کو اپنے لبوں میں بھر کر حدید نے سرگوشی میں کہا۔
اس کی بات سن کر کرن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ حدید، کرن نے کہا۔ حدید اس کے کان کی لو سے ہوتا اس کے کان کے نیچے گردن پر جھک کر اس کی گردن کو اپنے لبوں میں بھرتا چومنے لگا۔ کرن کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو حدید کو اس کی طرف اور اٹریکٹ کر رہی تھی۔ حدید، اس کا لمس کرن کی جان نکال رہا تھا۔ حدید اس کی گردن کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک ہوتے اس کی شہرت کو اپنے لبوں میں بھر کر اسے سک کرنے لگا۔ اس کے اس انداز پر کرن کی جان لبوں پر آ کر اٹکی تھی۔ وہ اس کی شہرت کو سک کرتا گردن سے نیچے آتا وہاں اپنا شدت بھرا لمس چھوڑنے لگا۔ کرن کو لگا اس کے جسم سے روح نکل جائے گی۔ حدید کا لمس اس کی برداشت سے باہر تھا۔ حدید، کرن نے حدید کے شانوں پر اپنی ہتھیلی جما کر اسے ہوش میں لانے کے لیے آہستہ سے پکارا۔ حدید نے اس کی پکار پر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا چہرہ کانوں کی لو تک بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ حدید نے خمار آلود نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگا کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ تمہیں اپنے گھر میں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کو بری طرح بھینچتے ہوئے حدید نے کہا۔ کرن کو لگا جیسے اس کی ساری پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ حدید، مجھے سانس نہیں آ رہی، کرن نے اٹکتے ہوئے کہا تو حدید نے اس کے نازک وجود پر رحم کھاتے اسے اپنی شدت بھری قید سے آزاد کرتے سے دیکھا، جو اس کے آزاد کرتے ہی سکون کا سانس لے رہی تھی۔ ویسے کیسے آنا ہوا اپنے گھر؟ دوبارہ پلیٹ فارم سے ٹیک لگا کر دوبارہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنی طرف کھینچ کر خود سے قریب کرتے ہوئے حدید نے پوچھا۔ وہ دونوں ابھی بے حد قریب تھے، اتنے کہ حدید کی گرم سانسیں کرن کے چہرے کو جھلسا رہی تھی اور کرن کو اپنا عکس حدید کی خوبصورت آنکھوں میں واضح نظر آ رہا تھا۔ میں آنٹی سے ملنے آئی تھی، ان کی طبیعت پوچھنے آئی تھی۔ کرن نے اس کی شرٹ کو سینے سے اپنی مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے کہا۔ صرف آنٹی کو؟ حدید نے جھک کر سرگوشی میں پوچھا۔ ہاں، صرف آنٹی کو۔ انکل سے تو میری ملاقات روز کورٹ میں ہو جاتی ہے۔ کرن نے ہاتھ آگے بڑھا کر برنر بند کرتے ہوئے کہا۔ آنٹی سے ملنے آئی ہو، انکل سے ملاقات روز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایک شخص ہے جس سے تمہارا سب سے قریبی رشتہ ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حدید نے اس کی نازک کمر پر اپنی پکڑ اور مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ میرا اس شخص کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے، کرن نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا؟ حدید نے جھک کر اس کے نرم گال پر اپنی بیئرڈ کو رگڑتے ہوئے کہا۔ حدید، آپ کی بیئرڈ چبھ رہی ہے، کرن نے اپنا نازک گال سہلاتے ہوئے کہا۔ بس ابھی سے یہ حال ہے، آگے کیا ہوگا؟ حدید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ذومعنی انداز میں کہا تو کرن بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ارے سوال میں نے کیا ہے، مجھے دیکھو۔ حدید نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر اس کا حسین چہرہ اپنے چہرے کی طرف کرتے ہوئے اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکا۔ آپ بہت بے شرم ہیں، کرن نے اس کی شہادت کی انگلی کو اپنی ٹھوڑی سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ جب سے شوہر بنا ہوں تب سے ہو گیا ہوں، ورنہ قسم لے لو مجھ جیسا شریف بندہ تمہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ حدید نے اب اس کی کمر کے نچلے حصے پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ کیوں، شوہر بن کر کوئی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے آپ کا؟ کرن نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے اس کے ہاتھ کی حرکت کو روکنے کی
नाकाम कोशिश करते हुए कहा, हाँ, मेरे सॉफ्टवेयर में बीवी नाम का ऐप डाउनलोड हो गया है और इस बीवी से मुझे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत होनी शुरू हो गई है। अब जब बीवी से मोहब्बत हो तो बंदा थोड़ी थोड़ी ऐसी हरकतों पर उतर आता है। हदीद ने दाईं आंख विंग करके कहा तो किरण शर्म की वजह से खामोश हो गई। अच्छा मुझे छोड़ें, काम करने दे, मुझे सैलड बनानी है, आंटी इंतज़ार कर रही होंगी। किरण ने काम का बहाना करके इसे खुद से दूर करना चाहा। नहीं, मॉम इंतज़ार नहीं कर रही होंगी, इन्हें पता है कि मैं तुम्हारे पास हूँ। हदीद ने निचला लब अपने दांतों में दबाकर अपनी मुस्कुराहट को रोकते हुए कहा, क्या आंटी को पता है कि आप किचन में मेरे साथ हैं? किरण को हैरत का झटका लगा। हाँ, मैं पहले मॉम के कमरे में ही गया था, वहाँ तुम्हारा सामान देखकर मैंने इनसे पूछा कि किरण आई है। इन्होंने कहा हाँ। मैंने पूछा कहाँ है? इन्होंने कहा किचन में, और मैं इनकी बात सुनकर किचन में आ गया। हदीद ने बड़े सुकून से जवाब दिया, ओ गॉड, आंटी को पता है आप मेरे साथ किचन में हैं, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में, हमारे बारे में? किरण को फिक्र लाहक हुई। कुछ नहीं सोचेंगी, हदीद ने रिलैक्स अंदाज में कहा। हदीद, आपको शर्म नहीं आती? किरण ने मासूम सा मुंह बनाकर पूछा। मतलब? हदीद ने अबरोज खाकर पूछा। आप मेरे पास किचन में आ गए, आंटी क्या सोच रही होंगी हम दोनों के बारे में? मुझे तो सोच कर ही शर्मिंदगी हो रही है। किरण ने कहा, क्यों शर्मिंदगी हो रही है? हम दोनों मियाँ बीवी हैं, और वैसे भी मेरी मॉम टिपिकल सासों की तरह नहीं है। हदीद ने इसे रिलैक्स करना चाहा, फिर भी किरण ने कहा तो हदीद ने इसकी गर्दन में हाथ डालकर इसका चेहरा ऊपर की तरफ किया और इसकी आंखों में देखते हुए संजीदा और गंभीर लहजे में बोला, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर। हम दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। बस इतना सोचो, इसके आगे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। कहकर हदीद इसके नर्म मुलायम होठों पर झुक गया। वह गहराई से आंखें बंद किए इसके होठों की नरमी चुरा रहा था और किरण अपनी सुनहरी आंखें पूरी तरह खोले हदीद को देख रही थी, जिसकी आंखें गहराई से बंद थीं, लेकिन पलकों में लर्जिश थी और हर गुजरते लम्हे के साथ इसकी शिद्दत इसके होठों पर बढ़ती जा रही थी। किरण ने पहले तो इसकी बढ़ती शिद्दतों पर मज़ाहमत की, लेकिन फिर इसकी मज़ाहमत का हदीद पर कोई असर न देखकर इसने गहराई से आंखें बंद करके जैसे अपना आप इसे सौंप दिया। हदीद पूरी तरह किरण में खोया हुआ था। किरण भी अब अनजाने तौर पर इसका साथ दे रही थी। इसका ज़रा सा साथ भी हदीद के दिल की कली खिला गया। बहुत देर इसके होठों का जाम पीने के बाद हदीद आहिस्ता से इससे अलग हुआ और इसकी पेशानी टिका कर गहरी सांस लेने लगा। सांसें तो किरण की भी धौंके मारनी चल रही थी। दोनों के चेहरे एक दूसरे के लम्स को पाकर बेतहाशा सुर्ख हो रहे थे। मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी है किरण, और मैं इस दिन का इंतज़ार करूँगा जिस दिन तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत होने लगेगी। इसे अपने सीने में भरकर हदीद ने जज्बों के आलम में कहा। किरण को इस वक्त अपना आप दुनिया में सबसे अनमोल लग रहा था। इसने मुस्कुराकर अपनी नाजुक बाहें हदीद के गिर्द बांध दी। हदीद इसकी इतनी सी इनायत पर ही खुश हो गया। कुछ देर वो दोनों इसी तरह एक दूसरे के हिसार में रहे। फिर आहिस्ता से अलग होके किरण खाना लगाने लगी। हदीद ने इसकी मदद की। इसकी मदद से वो लोग खाना सारा बेगम के कमरे में ही ले आए। तीनों ने मिलकर इनके कमरे में ही खाना खाया। सारा बेगम तो इसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी, और हदीज जिसने इनके रोटी और चावल पर बैन लगाया हुआ था वो भी कुछ नहीं बोला।
तुम्हारी बीवी खाना बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत खुशनसीब हो तुम जो तुम्हें किरण मिली। इन्होंने हदीद से कहा, जी बिल्कुल, बहुत टेस्टी बनाती है, ये मुझसे ज़्यादा किसे पता होगा। हदीद ने हंसकर कहा तो सारा बेगम भी इसकी बात पर हंस दी। वो तो है, इन्होंने कहा। नहीं, इन्हें नहीं पता था, लेकिन किरण को तो पता था वो किस बात का हवाला दे रहा है। किरण ने नज़र झुकाकर नफी में सर हिला दिया। हदीद इसके अंदाज पर हंस पड़ा। जारी है, सब अच्छा रिस्पांस देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।